बारगी हुश्वा बमशाख शलोम अलैकुम। मैं आपका भाई पास्टर सुफियान बनियामीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं यूट्यूब सुफियान बीएम चैनल। सो अजीज़ों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम बदरूहों पर एक मजमून सीख रहे हैं कि बदरूहों का वजूद कहाँ से आया और कैसे आया और कब आया। सो लिहाजा हमने 3 वीडियोस के अंदर बहुत सारी बातों की तफसीलात आप लोगों को बताई हैं। अब हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे और बदरूहों के दूसरे ग्रोह के बारे में मज़ीद जानकारी खुदा के कलाम से और तारीखी किताबों में से सीखेंगे। हालेलुया। सो अजीज़ों, आज हम इस बात पर ख़ास तौर पर तवज्जो देंगे, जैसा कि आपने चैनल के लोगों में भी पढ़ा, थंबनेल में भी पढ़ा कि जादू मंतर कहाँ से आया और ख़ास तौर पर औरतों पर जो खबीस है वो कौन है, जो काबिज़ होते हैं, ये खबीस कौन है। ठीक है, तो आज हम हनूक की किताब उसके 8 बाब आयत नंबर 1 से शुरू करेंगे। इससे पहले कि मैं ये हवाला पढ़ूं, बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो मुझसे सवाल करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मुझसे रब्ता करके पूछते हैं कि ये आप जो रेफरेंस पढ़ते हैं किताबों के, हम उन किताबों को देखना चाहते हैं, उन किताबों की शक्ल देखना चाहते हैं। सो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि पिछले रेफरेंस जो मैंने दिए हैं पिछली वीडियोस में याशर की किताब के, तो ये याशर की किताब है और ये हनूक की किताब है। ठीक है जी, ये तूफान की हिस्ट्री है, किंग जॉनसन। ठीक है जी, उसके बाद ये इसमें से मैंने कोई हवाला नहीं आपको दिया, ये कंप्लीट डेड सी स्क्रोल है। ठीक है जी, तो मैंने डेड सी स्क्रोल में से भी आपको रेफरेंस दिए थे। तो ये यूसफीस की किताब है जिसमें नेफिलिम के बारे में और 200 फरिश्तों के बारे में बड़ी तफसील से बताया गया है। तो हमारे इस मौजू का जो माखिज है इन किताबों से है और बाइबल मुकद्दस से है। ठीक है जी, बाइबल तो आप सब लोगों ने देखी हुई है, सो लिहाजा आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बाइबल उसमें बुनियादी किरदार अदा करती है। हालेलुया, वो हमारा स्केल है, सारी किताबों को भापने का वो एक स्केल है। ठीक है जी, उसके बगैर ये किताबें समझने के नाकाबिल कबूल है। हालेलुया। सो हनूक की किताब उसका 8 बाब आयत नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। लिखा है कि अज़ाज़ील ने बनी आदम को तलवारें, चाकू, ढालें और सीना बंद बनाने सिखाए और जमीन की धार से सनतकारी का फन भी सिखाया और बाजूबंद और ज़ेवरात और खूबसूरती के फन और कीमती पत्थरों और हर तरह के रंगों साजी का इल्म उनको दिया। और दुनिया तब्दील हो गई और बदकारी बहुत फैली और हरामकारी आम हुई और सब गुमराह हुए और उनकी राहें बदी से भर गईं। शमीसा ने मंतर और दरख्तों की जड़ों का काटना सिखाया और अरामा रूस ने मंतर उतारना और बरकी एल ने फल्कियात के अलूम और कोकाबी एल ने सितारों का इल्म, इसकी एल ने बादलों की तफहीम, अराकी एल ने ज़मीन के और शमसी एल ने आफ्ताब के निशानों की पहचान बताई और सारी एल ने चांद की गर्दिश का इल्म सिखाया। और इस सब के सबब जब बनी आदम बर्बाद हुए तो उन्होंने फरियाद की और उनकी फरियाद आसमान के दरवाजे तक पहुंची। अजीजों, ये जितना भी मैंने आपको बताया कि उन्होंने जादू सिखाया, उन्होंने मंत्र उतारना सिखाया, उन्होंने इल्म फल्कियात सिखाई, उन्होंने जो है सितारों से लोगों के ये जो फाल निकाले जाते हैं, लोगों को ये बताया जाता है कि जी आपका सितारा गर्दिश में है, आपका सितारा अच्छी कंडीशन में है, फलाना सितारा फलाने में चला गया है। सो अच्छा, ये इल्म गलत नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इल्म रियलिटी के ऐसा ही है, ये वाला इल्म ऐसा ही होता है। इनका इंसानों के साथ भी तल्लक है, ठीक है, कौमों के साथ इन सितारों का तल्लक है। लेकिन बाइबल में और तारीखी किताबों से हमें पता चलता है कि खुदा ने ये इल्म इंसानों से छुपाया था और खुदा नहीं चाहता था कि ये इल्म इंसान जाने। तो वो नाफरमानी करते हुए फरिश्तों ने और नेफिलिम ने इंसानों को ये इल्म सिखाया, खुदा की नाफरमानी की। ठीक है जी, उसका सबसे जो बड़ा नुकसान ये हुआ कि दुनिया इस इल्म को गलत इस्तेमाल करना शुरू हो गई, जैसे कि आज आप लोगों के सामने है। ठीक है जी, जैसा कि आप लोगों के आज मौजूदा दौर के अंदर आप सब लोग इसका सामना कर रहे हैं और इसका नुकसान भी उठा रहे हैं। दुनिया तबाही के ध्यान पर खड़ी हुई है। तो हर चीज, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि हर इल्म जो है वो ईमानदार के लिए जरूरी नहीं कि वो हासिल करे, और हासिल करने के बाद बाज इंसानों को उसका इम्तियाज नहीं रहता कि मैंने इसको यहाँ इस्तेमाल करना है या नहीं करना, मुझे शरा जो है या बाइबल जो है इजाजत देती है इसको अमल करने की या नहीं देती। ठीक है जी, सो आगे बढ़ते हैं। सो इन फरिश्तों ने जो है ये सारा इल्म नेफिलिम को यानी अपने बच्चों को और इंसानों को जमीन पर सिखाया। ठीक है जी, तो हम जब खुदा के कलाम को देखते हैं तो मामलात जो हैं वो बड़े डिफरेंट हो जाते हैं आगे जाकर इस इल्म की वजह से। दुनिया में जादू मंत्र और सितारों का हाल या फाल निकालने का इल्म, ये सब उनकी पैदावार थी और बाद में यही बनी आदम में फैलता गया। योबली की किताब 8 बाब की पहली आयत से लेकर 7 आयत तक पढ़ने से पता चलता है कि नूह के बेटे किनान ने फरिश्तों और नेफिलिम का ये सारा इल्म उस सरजमीन के पत्थरों पर लिखा हुआ पाया और किनान ने सारे इल्म को तुम्हारों पर नकल या कॉपी कर लिया। तो उसके बाद बाज लोग ये सवाल करते हैं कि जब तूफान नूह में सारे नेफिलिम मर गए, फरिश्ते 200 फरिश्ते जो थे वो कैद कर दिए गए जहन्नम में, तो फिर ये इल्म कहाँ से आ गया? और उसके बाद हम और भी जबार पढ़ते हैं तूफान के बाद, अनाकीन का जिक्र पढ़ते हैं गिनती में और नेफिलिम का भी जिक्र पढ़ते हैं गिनती की किताब, सैमुएल की किताब और दीगर कुतुब के अंदर। तो ये कहाँ से आ गए? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्रॉस नस्ल का जो इल्म है
اور جادو منتر کا جو علم ہے اور اس کے علاوہ ستاروں کا علم، فلکیات کا جو علم ہے، جتنا بھی علم تھا وہ نیفلم نے اور ان 200 فرشتوں نے اس سرزمین کے پتھروں پر اس کو کندہ کر دیا تھا، اور کنعان نے اس کندہ شدہ علم کو تمہاروں پر کاپی کر لیا، نقل کر لیا، اور بعد میں اس علم کو جو ہے انسانوں میں فارورڈ کیا، اور انسانوں نے پھر سے کراس نسلیں پیدا کرنا شروع کی اور پھر سے جادو منتر جو ہے وہ اختیار کر لیا، اور خاص طور پر اس میں بڑی تعداد جو ہے وہ عورتوں کی تھی. ٹھیک ہے جی. طوفان کی وجہ سے نیفلم کے جسم ہلاک ہوئے، لیکن ان کی روحیں موجود تھیں. انہی روحوں کو یا انہی بدروحوں کو آج بائبل مقدس بدروحوں کے طور پر متعارف کرواتی ہے. یہ خاص طور پر عورتوں کی آشنا ہوتی ہیں، ان میں جو مرد نیفلم ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ عورتوں کے آشنا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے لیے ایک ریفرنس آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. پہلا سیموئیل 28 باب آیت نمبر 6 میں لکھا ہے، تب ساؤل نے اپنے ملازموں سے کہا، کوئی ایسی عورت میرے لیے تلاش کرو جس کا آشنا جن ہو، تاکہ میں اس کے پاس جا کر اس سے پوچھوں. اس کے ملازموں نے اس سے کہا، دیکھ این دور میں ایک عورت ہے جس کا آشنا جن ہے. میرا تجربہ بھی ہے، 7 سال کا تجربہ ہے بدروہیں نکالنے کا، اور میں بدروہیں نکالنے میں تقریباً میں نے 7 سال کا عرصہ یہ خدمت کی ہے، اور مجھے ذاتی تجربہ بھی ہے کہ یہ جو عورتوں پر خبیث آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ نیفلم کی روحیں ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ تب بھی ان کے جو والدین تھے انہوں نے عورتوں پر قبضہ کیا، اور بعد میں یشر اور ہنوک کی کتاب سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے بچوں نے بھی عورتوں پر قبضہ کیا، اور وہ ان کے ساتھ سیکچول ریلیشن رکھتے تھے، ان کو زبردستی ان کے ساتھ سیکس کرتے تھے، پھر ان کو کھا بھی جاتے تھے، ان کا کچا گوشت کھاتے تھے، پھر ان کا خون بھی پیتے تھے، دیگر جانوروں کے ساتھ بھی وہ سیکچول ریلیشن کرتے تھے اور ان کا گوشت اور ان کا خون کھا جاتے تھے. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھ لیں کہ آج زیادہ تر جو ہے جس کو آج پاکستان کے اندر خبیث کی اصطلاح سے جو ہے وہ جانا جاتا ہے کہ جی اس عورت کو خبیث ہے، تو دراصل یہ انہی فرشتوں کی اولاد ہے جس کو بائبل مقدس نے نیفلم متعارف کروایا، ہنوک کی کتاب نے نیفلم متعارف کرایا، یوسفیس کی کتاب نے نیفلم متعارف کرایا، اور ڈیڈ سی اسکرول نے بھی نیفلم متعارف کروایا، اور اس کے علاوہ اور بھی کتب کے اندر ان کے ایویڈنس موجود ہیں. تو یہ جو نیفلم ہیں جن کو آج خبیث کہا جاتا ہے، ان میں نیفلم کی یہ بات یاد رکھیے کہ جیسا میں نے بتایا تھا کہ نیفلم کی 4 اقسام ہیں، تو ان میں سے ایک قسم ایسی ہے کہ جو عورتوں پر اٹیک کرتی ہیں، عورتوں پر جو ہے وہ قبضہ کرتی ہیں. اور زیادہ آپ کو یاد رہو کہ زیادہ جو تعداد ہے، یا آپ کو مشاہدہ ہو اس چیز کا، یا تجربہ ہو، یا آپ کے ارد گرد بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا جن عورتوں پر خبیث جو ہے وہ قابض ہوتا ہے، تو یہ زیادہ تر عورتوں پر ایسا معاملہ ہوتا ہے. ایک یہاں بات آپ لوگوں کو میں بتاؤں کہ جب لڑکی آپ کے گھر میں جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے، تو جب وہ 13 سال کی ہوتی ہے، تو 13 سال میں جب بچی آتی ہے تو اس کو جو پیریڈ کا جو ایک نظام ہے، عورت کو جو پیریڈ کا دور آتا ہے، جب اسے پیریڈ آنے لگے، جب اسے ندھا ہونا شروع ہو، ندھا کا معاملہ اس کے ساتھ شروع ہو، تو تب آپ کو اپنی خاص طور پر مائیں جو ہیں وہ میری اس بات پر توجہ دیں، اپنی بچے کی صحبت کا آپ نے بڑی کیئر کرنی ہے. اس کو آپ لوگوں نے اس طرح سے دیکھنا ہے کہ جس طرح کسی پودے کو آپ لگا کر اس کی بڑی کیئر کرتے ہیں کہ وہ کہیں خراب نہ ہو جائے یا اس کو کیڑا نہ لگ جائے. تو اس دور میں یہ جو خبیث ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ خبیث جو ہے اس بچی پر اٹیک کرے اور اسے اپنے قبضے میں لینے کی کوشش کرے. پھر وہ جیسے جیسے بڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ زیادتی کرتا ہے اور وہ بچی اس کے قبضے میں آ جاتی ہے. لہٰذا اس دور میں بچی کو کلام سکھائیں، بائبل سکھائیں، اور اسے دعا کلام میں، عبادات میں مشغول رکھیں، اور اس کا ذہن زیادہ سے زیادہ بائبل مقدس کی طرف موو کریں تاکہ وہ محفوظ رہے خدا کے کلام کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. آگے بڑھتے ہیں. تو عورتوں کا یہ جو نیفلم ہوتا ہے، یہ آشنا ہوتا ہے، اسی کو بائبل نے جن بھی کہا ہے. ٹھیک ہے جی. جنات کا ہے. تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ سلسلہ کیا ہے، اور یہ عورتوں پر ہوتا ہے، اور یہی عورتیں ان کو بہت ساری خوابیں آتی ہیں، اور وہ خوابیں درست بھی ہوتی ہیں. اور آپ یہ دیکھیں بہت سارے لوگ ان خوابوں کو رویا کا نام دے دیتے ہیں، ان خوابوں کو کہتے ہیں جی خدا نے مجھ سے بات کیا. تو یہ بڑی ڈیپ بات، اس پر میں کبھی آپ سے تفصیلاً بات کروں گا. ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو جنات کے متعلق اور انفارمیشن جو بائبل میں ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ اخبار 19 باب کی 31 ہے. ٹھیک ہے. جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا، اور نہ ان کے طالب ہونا کہ وہ تم کو نجس بنا دیں. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. یاد رہے کہ نوح کے زمانہ میں انہی نیفلم نے ساری دنیا کو نجس بنا دیا تھا، اور خدا نے پھر کہا کہ جن کے یار نیفلم ہوں یعنی جنات ہوں، ان کے پاس نہ جانا، وہ تمہیں نجس بنا دیں گے. اسی نجاست کی وجہ سے طوفان نوح آیا تھا. استثنا 32 باب آیت نمبر 17 پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. لیکن انہوں نے جنات کے لیے جو خدا نہ تھے بلکہ ایسے دیوتاؤں کے لیے جن سے وہ واقف نہ تھے، یعنی نئے نئے دیوتاؤں کے لیے جو حال ہی میں ظاہر ہوئے تھے، جن سے ان کے باپ دادا کبھی ڈرے نہیں، قربانی کی، ان کے لیے قربانیاں کرنا شروع کر دی گئی. ان کو ان روحوں نے کہا کہ ہم دیوتا ہیں اور ہمارے لیے جو ہے وہ قربانی کرو. ٹھیک ہے جی. یہ نیفلم آج بھی موجودہ دور میں بدروحوں کی صورت میں موجود ہے. یہ آج بھی لوگوں کے جسموں پر قابض ہوتے ہیں، وہی کام سر انجام دے رہے ہیں جو وہ پہلے نوح کے دنوں میں دے رہے تھے، اور آج پھر سے ان کاموں کی آپ لمبی لسٹ دیکھ سکتے ہیں اور جس کو وہ سر انجام دے رہے ہیں. ہاللیلویہ. خدا ہمیں ان سارے کاموں سے محفوظ رکھتا ہے اور رکھے، کلیسیا کو رکھے. اچھا جی. نیفلم خون کھاتے تھے، اس کے لیے آپ دیکھیں ہنوک کی کتاب 7 باب. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پہلے وہ کام کرتے تھے آج بھی وہ کام دوبارہ کر رہے ہیں. تو اس کی میں آپ لوگوں کے سامنے لسٹ رکھتا ہوں، آپ نے گنتے جانا یہ لسٹ کس طرح سے آپ آج موجودہ دور میں آپ کو نظر آئے گی.
تو انہی کاموں کی وجہ سے طوفان نوح آیا تھا. تو بدروحوں نے یعنی نیفلم کی روحوں نے آج موجودہ دور میں یہ گند اتنا پھیلا دیا ہے تاکہ ایماندار نجس ہوں، ایماندار ان کی گرفت میں آ جائیں، ایماندار شیطان کی گرفت میں آ جائیں، اور پھر سے خدا کا غضب بھڑکے اور خدا نے جو عہد کیا ہوا ہے وہ عہد ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے جی، انسان کے ساتھ کہ میں پھر طوفان نہیں لاؤں گا. تو یاد رہے طوفان تو آئے گا کیونکہ انسان نے عہد توڑ دیا ہے. طوفان آئے گا. ٹھیک ہے جی، طوفان ایک ہی وجہ سے نہیں آئے گا اگر انسان عہد میں قائم رہے. ٹھیک ہے، عہد کیا ہے کہ تم نے خون نہیں کھانا اور چند اور باتیں ہیں. لیکن میں آپ کو پہلے لسٹ دکھاتا ہوں کہ جو پیچھے لسٹ ہے، جو انہوں نے ان کے کاموں کی جو پیچھے لسٹ ہے وہ کام دوبارہ دہرائے جا رہے ہیں. اچھا جی، نیفلم خون کھاتے تھے. نوح کی کتاب 7 باب. آج بھی بہت سارے لوگ خون کھاتے ہیں، مثلاً گٹکا. ٹھیک ہے جی، مثلاً ماوا، کراچی کے اندر گٹکا چلتا ہے، مثلاً ماوا. یہ جو کتھا ہوتا ہے، کتھا کراچی کے اندر جو کتھا پان کے اندر بھی لگتا ہے. تو میں نے تو ایسے کارخانے خود اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھے ہیں. جو کتھا ہوتا ہے اس کے اندر مردہ جانوروں کا بلڈ ڈالا جاتا ہے اور وہ کتھا پان کے اندر استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، وہی گٹکے کے اندر استعمال ہوتا ہے، وہی ماوے کے اندر استعمال ہوتا ہے. آج بڑی تعداد سے مسیحی قوم کا نوجوان جو ہے وہ گٹکا کھاتا ہے، پان کھاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ ان ساری چیزوں کے اندر ملوث ہے اور خون آج بھی لوگ کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہماری قوم کے اندر لوگ کلیجی کھاتے ہیں. کلیجی جو ہے یہ بھی بلڈ ہے. مثال کے طور پہ میں بہت سارے لوگ یہ مانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی کلیجی کیسے بلڈ ہو سکتا ہے. تو آپ کسی سے بھی ڈاکٹر کسی سے بھی پوچھیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ بلڈ ہے. یہ بلڈ کی ایک اقسام ہے جو جمع ہوا بلڈ ہے. مثال کے طور پر پانی جو ہے، پانی کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. میں پانی کو اگر کسی برتن میں ڈال کر فریج میں رکھتا ہوں تو وہ چند ٹائم کے بعد وہ برف بن جاتا ہے، وہ جمع ہوا پانی ہے. ٹھیک ہے جی، کوئی گندا پانی ہے وہ پینے والا نہیں ہوتا. نہروں کا پانی ہے وہ کھیتوں کو لگتا ہے، وہ پیا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے جی، دریاؤں کا پانی، سمندر کا پانی کھارا ہے، پیا نہیں جا سکتا، لیکن اس میں جاندار رہتے ہیں. پانی کی اقسام ہے. اسی طرح بلڈ کی اقسام ہے، تیلی، کلیجی. ٹھیک ہے، اور ایک نارمل بلڈ جو ہمارے اندر ہے. ٹھیک ہے، ہمارے جو دل کا ٹکڑا ہوتا ہے یہ بھی دراصل بلڈ نما ایک گوشت ہے. اس کو بھی نہیں کھانا چاہیے جو جانوروں کا دل ہوتا ہے. تو بہت سارے لوگ مرغی کا دل بھی کھاتے ہیں، اس کی کلیجی بھی کھاتے ہیں، اس کی تلی بھی کھاتے ہیں، اور ہماری قوم نے کام چک کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، تو وہی کام دوبارہ آج گھروں کے اندر ہو رہا ہے. پادری کھاتے ہیں، بشپ کھاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، عام کلیسیا کھا رہی ہے اور سب کہتے ہیں کہ ہم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. خدا کا روح ہمیں ہدایت دیتا ہے، خدا کا روح ہمیں پاکیزگی دیتا ہے، خدا کا روح ہمیں ناپاکی سے الگ کرتا ہے. خدا کا روح کبھی بھی ہمیں خدا کا عہد توڑنے سے جو ہے وہ ہمیں مائل نہیں ہونے دیتا. خدا کا روح ہمیں عہد میں قائم رہنے کی ہدایت کرتا ہے. خدا کا پاک روح جس میں ہے وہ ہمیشہ خدا کے کلام پر قائم رہتا ہے. خدا نے منع کیا کہ تم نے خون نہیں کھانا. ٹھیک ہے جی، تو لہٰذا اس کے علاوہ جو ہے یورپ میں بھی لوگ بڑے پیمانے پر خون بطور خوراک کھاتے ہیں. اس کے علاوہ چائنا اور جاپان میں بھی زندہ جانوروں کو خون سمیت کھایا جاتا ہے. یاد رہے یہ لوگ در حقیقت بدروحوں کی گرفت میں ہیں. چائنا میں آپ دیکھ لیں، زندہ جانوروں کو جو ہے وہ ہوٹلوں پر جو ہے وہ دیا جاتا ہے، وہ چلتے پھرتے ہیں. بہت ساری ویڈیوز یوٹیوب سے بھی سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ زندہ جانوروں کو کچا کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بلڈ کے ساتھ ہی. تو پوری دنیا کے اندر یہ گناہ دوبارہ سے جو ہے وہ راج کر رہا ہے. تورا سختی سے خون کھانے سے منع کرتی ہے. ٹھیک ہے جی، احبار 17 باب آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، اور اسرائیل کے گھرانے کا یا ان پردیسیوں میں سے جو ان میں بود و باش کرتے ہیں، جو کوئی کسی طرح کا خون کھائے، میں اس خون کھانے والے کے خلاف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا، کیونکہ وہ نیفلم کا گروہ بن چکا ہے. ٹھیک ہے جی، سو عزیزو، ہم سب نے خدا کے عہد میں قائم رہنا ہے. سو نیفلم نے جانوروں، درختوں، پودوں، کھانے کی چیزوں، دوسری چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیفلم نے جانوروں، درختوں، پودوں، کھانے کی چیزوں کو، یہاں تک کہ انسانوں کو بھی ہائیبرڈ نسل بنایا اور آگے بھی بنانا، دوسروں کو بھی سکھایا. ہائیبرڈ کا مطلب ہوتا ہے دوہری نسل، یا دو جنیاتی چیزوں کو مکس کر کے ان میں سے تیسری نسل پیدا کرنا. یعنی دو نسلوں کا یا دو قسم کی نسل کا جو ہے وہ کراس ہونا. یاد رہے کہ تورا نے ہائیبرڈ جیسے گناہ سے سختی سے منع کیا ہے. احبار 19 باب آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، تم میری شریعتوں کو ماننا، تو اپنے چپایوں کو غیر جنس سے نہ بھروانے دینا، اور اپنے کھیت میں دو قسم کے بیج ایک ساتھ نہ بونا، اور نہ تجھ پر دو قسم کے ملے جلے تار کا کپڑا ہو. خدا کو ملے جلے تار کے کپڑے سے بھی نفرت ہے. دو طرح کا بیج خدا نے کہا ہے. مثال کے طور پہ آپ کھیت میں گندم بوتے ہیں اور دوسری طرف آپ جوار بیج دیتے ہیں، تو خدا کو نفرت ہے اس چیز سے. خدا منع کرتا ہے کہ ایسا نہ کرنا، یا تو آپ کو ان دونوں کو الگ الگ کھیت کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، تو خدا نے منع کیا کہ ایسے نہ کرنا. تو خدا نے دو دھاگے کا کپڑا پہننے سے آپ کو منع کیا. خدا نے کہا کہ یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی، خدا نے کہا کہ کراس نسل پیدا نہیں کرنی. تو آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کے اندر، ٹھیک ہے جی، ایون کہ سبزیوں کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا گیا. سبزیوں کو جو ہے وہ کراس نسل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جیسے شملہ مرچ ہے. ٹھیک ہے جی، یہ بھی کراس سبزی ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری سبزیاں ہیں، جیسا کہ چائنیز گاجر ہے، اور بھی بہت ساری دیگر سبزیاں. آپ خود جو ہے اس کو سرچ کر کے دیکھ لیں کہ وہ سبزیاں جو ہے آج ایجاد ہو رہی ہیں جیسا کہ پہلے نیفلم نے کی تھیں. ٹھیک ہے جی،
اور کراس جانور بھی پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. سو عزیزو، ہم نے ان کاموں سے بھی دور رہنا ہے اور نہ یہ کرنے ہیں اور نہ یہ چیزیں استعمال کرنی ہیں، ان سے دور رہنا ہے. خدا کے حضور میں کوشر چیزیں کھائیں، پاک چیزیں کھائیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں نیفلم آپ کے گھر سے نکل جائے گا، آپ کی زندگی سے نکل جائے گا. یہ جو آپ لمبی لمبی دعائیں لوگوں سے کرواتے ہیں، جا کے کروشلس میں جاتے ہیں، آپ پادری سے دعا کرواتے ہیں، پادری صاحب دعا کرتے ہیں، اس کے بعد پھر گھر جاتے ہیں، پھر بدبو آپ پر اٹیک کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صرف دعا پر لگے ہوئے ہیں، عملی جامہ جو ہے زندگی کو اس میں نہیں ڈالتے، آپ عملی جامہ نہیں پہناتے خدا کے کلام کو. اسی لیے بدروہیں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑتی. جن وجہ سے، جن وجوہات سے بدروہیں ہم پر اٹیک کر رہی ہیں، وہ تو وجہ ہم نے ختم ہی نہیں کی، ان چیزوں کو تو ہم نے زندگی سے ختم ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے جی. یہ جو جادو منتر ہے، یہ سب کچھ، یہ ساری چیزیں ان کی ایجاد کردہ ہیں. ہماری ماتم کدا، ہماری شادیاں آپ دیکھ لیں، ان میں جادو کی رسمیں ہیں. ٹھیک ہے، شگن کی رسمیں ہیں، جادو کی رسمیں ہیں، بہت سارے تو ٹپے ایسے عورتیں گاتی ہیں جو کہ منتر کا حصہ ہیں، جادو کا حصہ ہیں. تو یہ بھی میں آپ کو کسی وقت بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹپے جو ہیں وہ منتر کا حصہ ہیں. اچھا، بہت ساری ایسی رسمات شادیوں میں کی جاتی ہیں جو کہ دیویوں کی رسومات ہیں، یعنی وہ بھی جادو میں آتی ہیں. جیسے کہ مائیوں ہندوؤں کی 7 دیویاں تھیں جن کو جو ہے ہندو جو تھے پوجتے تھے. وہ اپنے بچوں کی شادیاں کرنے سے پہلے 7 دن پہلے اپنے بچوں کو ان کی کلاسز میں دیتے تھے، 7 دن وہ وہاں بیٹھتے تھے. اس لیے یہ اصطلاح جاری ہوئی کہ جی بچہ مائیوں بیٹھا ہوا ہے، یعنی مائیوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے، 7 ماؤں کے پاس. اس لیے 7 رنگ کا دھاگا استعمال ہوتا تھا، 7 چپڑیاں توڑی جاتی ہیں، یہ جو 7 چکر لگائے جاتے ہیں، پھر وہ پانی مارا جاتا ہے. یہ سب کچھ آج ہماری قوم میں دوبارہ وہی ہوا ہے. سو نیفلم سے، بدروہوں سے جان چھڑانے کے لیے ان کے کاموں سے پہلے آپ الگ ہوں. بدروہیں خود بخود آپ کے گھر سے دور ہو جائیں گی اور خدا کا روح آپ کی زندگی میں آ کر بس جائے گا. عزیزو، ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، ہم پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملیں گے اور یہیں سے شروع کریں گے. اور بدروہوں کے دوسرے گروہ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے. تو جب تک یہ ختم نہیں ہو جاتا ہم اس حصے کو جاری رکھیں گے. آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو بدروہ گرفتہ ہیں، جو ایسے سارے مسائل سے دوچار ہیں. خداوند آپ سب کو برکت دے، خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. بارو خشن.